बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद दिन पहले इतवार के दिन 15 जनवरी को कराची, हैदराबाद और कुछ सिंध के दूसरे अजला के अंदर आखिरकार एक इलेक्शन हुआ, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन, जो पहले कई दफ़ा उसको मुलतवी किया जा चुका था। मुलतवी इसलिए हुआ था कि उनको नज़र आ रहा था कि वोटर जो हैं वो इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास से जा चुके हैं, सारे पाकिस्तान में जा चुके हैं, और यही हाल जो है इस वक्त सिंध के अंदर भी है, और इसलिए बार बार वो मुलतवी हो रहा था। जब आखिर में नजर आया कि ये मुलतवी नहीं हो रहा, तो फिर मंसूबा बनाया गया कि किस तरीके से हमने मैंडेट, यानी इस इंपोर्टेड हुकूमत ने मैंडेट चोरी करना है, और खास तौर पर कराची में मैं जरा तफसील में बात करूंगा कि किस तरीके से इस मैंडेट को धौंस, जबरदस्ती, धांधली और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि हमारा मुतालबा क्या है। तहरीक इंसाफ जो है वो क्या मुतालबा करने जा रही है। ये धांधली शुरू हुई जी उसी दिन सुबह। आप मेरी सुबह की अगर आप ट्वीट देख लें 15 तारीख की सुबह की, तो आपको उसी वक्त हमने बता दिया था कि बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे पोलिंग का अमला ही नहीं पहुंचा था। वो अमला वहां पे नहीं पहुंचा था, लेकिन वो अमला कहीं और जरूर शायद मौजूद था, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर वहां पे फिर नजर आया कि किस तरीके से पहले से ठप्पे लगाए गए, और वो ठप्पे जो हैं वो फिर डाले गए। एक मैं केस का आपको उसकी मिसाल देना चाहता हूं। अमजद आफरीदी, हमारा पीटीआई का कैंडिडेट बल्दिया से, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, उसने एक वीडियो बनाया और जिसके अंदर उसने दिखाया कि किस तरह तकरीबन 1000 वोट जो हैं पीपल्स पार्टी के पहले से ठप्पे लगे हुए वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए, और हामिद मीर साहब ने भी उसको ट्वीट किया। फिर तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह नहीं हुआ कि पुलिस जो है वो पकड़ने की कोशिश करती कि किसने ये धांधली की है, इलेक्शन कमीशन उनको पकड़ता कि जिन्होंने जो धांधली कर रहे थे। लेकिन अमजद आफरीदी, जिसने दिखाया मीडिया को कि किस तरीके से धांधली हो रही है और उसके तमाम सबूत पेश किए, अमजद आफरीदी को अरेस्ट कर लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया, उसके 2 भाइयों को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, एक भाई की आंख बदकिस्मती से जाया हो गई है, उसको इतना मारा गया। उसके बाद हमारा एमपीए राबिस्तान खान, उसने भी मंगूपीर टाउन के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो रिगिंग हो रही थी उसको एक्सपोज किया। नतीजा क्या निकला? उसके ऊपर हमला हुआ और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, और उसकी भी वीडियोस जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं कि किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया और उसके जिस्म के ऊपर जख्म जो हैं वो नजर आ रहे हैं लोगों को। उसके बाद जो ये तो पहले हुआ कि दिन शुरू होते वक्त और दौराने पोलिंग क्या हो रहा था, पोलिंग खत्म होने के बाद तो ऐसा तमाशा शुरू हुआ कि शायद पाकिस्तान में कभी भी ना किसी ने देखा हो। ये कोई एमएनए का इलेक्शन दूर दराज इलाके में कहीं पहाड़ों पर नहीं हो रहा था, जहां पे रिजल्ट आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हो रहा था। टोटल वोट जो पड़े हुए वो टोटल वोट 5-5, 6-6, 7-7 हजार वोट पड़े हुए, और 24 घंटे 48 घंटे रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहे। रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे। जब वहां पर मुतालबा किया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ एहतजाज किया जाता है, डीआरओज के पास एहतजाज किया जाता है, तो वो आगे से वो क्या कह रहे हैं बेचारे? मैं उनको बेचारा कह रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, खुदा का वास्ता हम ये जो हमारे ऊपर हुकूमती मशीनरी का बोझ डाला जा रहा है, जो हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप किसी और फोरम पे जाके अपनी जंग लड़े, हमें पता है आप जीत गए, हम नहीं दे सकते आपको रिजल्ट, क्योंकि हमारे ऊपर बेतहाशा प्रेशर है। इंतजामिया, ईसीपी बेबस नजर आ रही है इसके अंदर। को थोड़ी बहुत उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है उसके अंदर वो बेबस नजर आ रही है। अब इसके बाद जब ये सारा हुआ तो जाहिर है लोगों ने एहतजाज करना था। मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है, तो एहतजाज हुआ।
احتجاج ہونے کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا، پیپلز پارٹی کے ورکرز نے پتھراؤ کیا، لاٹھیاں ماری، اور چاروں پروٹیسٹ کے اوپر اور لوگ کون سے حراست میں لے لیے گئے؟ ہمارے تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ کل رات کو دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے۔ کس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں؟ بلال غفار سٹنگ ایم پی اے کراچی، ہمارے پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ، سعید آفریدی کراچی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ایم پی اے، شبیر قریشی ایم پی اے، اس سے پہلے عدیل احمد ایم پی اے، اس کو زیر حراست لیا گیا، اس کا رابستان ایم پی اے میں اس کا بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو اس وقت جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو بھی اٹھا، جو بات کر کے یہ جو بدترین دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی نے اور اس حکومت نے، اس بدترین دھاندلی کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے، میڈیا میں اپنی آواز لا رہا ہے، چاہے وہ پارلیمان کا ممبر کیوں نہ ہو، اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو زیر حراست دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے 16 شہری جو یوسیز ہیں، یونین کاؤنسلز ہیں حیدرآباد کی، وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر جو دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ دادو میں جہاں نثار بریڑو صاحب جو مہر کی یوسی جیت گئے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا تقریباً تمام سندھ کے اضلاع کے اندر ہے، لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک انتہائی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ واحد چیز نہیں ہے، پورے پس منظر میں دیکھیں تو اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر، سب سے بڑا شہر پاکستان کا، وہ شہر جس کو نہ پانی ملتا ہے، نہ جہاں کچرا اٹھایا جاتا ہے، جو سب سے بڑا پاکستان کا ٹیکس دینے والا شہر ہے، اس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے اوپر آپ کو 2 کوڑی لگتی بھی نظر نہیں آتی ہے واپس۔ وہ شہر جس کی سادہ سی چیز کہ اس کی آبادی کا شمار کر لیا جائے، اس کی آبادی کا شمار نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ جو عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ڈیجیٹل سینسس کا اعلان کیا، وہ تمام تاریخیں گزر چکی ہیں، ابھی تک وعدے ہو رہے ہیں کہ جو مردم شماری کی جائے گی، کوئی نام و نشان میں مردم شماری کا اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ ہر طریقے سے کراچی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور اب کراچی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مردم شماری کر کے آپ کی صحیح آبادی کا کاؤنٹ گنتی تو ہونے نہیں دیں گے، کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سندھ کے جو صوبائی اسمبلی کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بدل جائیں اور کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے، وفاق کے اندر کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے، کراچی کو اپنی حق کے مطابق جو ریونیو ہے اس کا حصہ ملنا شروع ہو جائے۔ لیکن نہیں، یہ تو ہم سب آپ کو نہیں ہونے دیں گے۔ اب اگر آپ مقامی حکومت کے اندر بھی کراچی والے جس کو ووٹ ڈالیں گے، ہم اس کو اپنی کراچی کے اندر بھی حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ کراچی والوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور جو اس کے اندر ملوث ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ ہے۔ اتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کل جب کراچی والے کھڑے ہو جائیں گے، جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ سب ان کو ہو جائے گا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے دہشت گرد آ گئے۔ پہلے تو 3 دہشت گرد تو میں نے آپ کو بتا دیے ایم پی ایز تحریک انصاف کے، جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، جماعت اسلامی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ کراچی نے مسترد کیا ہے، ہمیشہ کی طرح مسترد کیا ہے اس پارٹی کو جو صوبے کے اندر 6 دفعہ حکومت کر چکی ہے، اور 6 دفعہ حکومت کرنے کے باوجود کراچی کو حق تو دینا کہ دور کی بات ہے، باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک مربوط طریقے سے کراچی کا حق چھیننے والی جو پارٹی ہے، کراچی کا بھی اس کو ووٹ ڈال سکتا ہے۔ جلسہ کرانے کے لیے تو ان کو باہر سے دوسرے اضلاع سے لوگ لانے پڑتے ہیں، وہ کراچی کا بھی ووٹ ڈال سکتا ہے پیپلز پارٹی کو۔ جس نے بھی کراچی کو ووٹ ڈالا اس کا حق چھینا جا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو، تحریک انصاف کے ساتھ ظاہر ہے زیادہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ پورا جو امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ جو جعلی نظام بنا ہوا ہے، اس جعلی نظام کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ عمران خان سے خوف زدہ ہیں یہ لوگ، ان کو پتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور اب سر جھکانے کو نہیں تیار ہے، اور نہ کراچی والے سر جھکانے کو تیار ہے۔ کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف
مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے، اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر. اور جو کراچی والے جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں، یہ کراچی کا کم سے کم حق ہے اور یہ حق کسی طریقے سے بھی کراچی سے چھینا نہیں جا سکتا. تو ہم اس الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا. یہ جتنا بھی ظلم کرنے کی کوشش کریں گے، کراچی کی آواز اب دبائی نہیں جا سکتی ہے. بہت شکریہ. صحیح. کراچی میں پچھلے 4 مہینے 5 مہینے میں بھائی جان 3 ایم این اے کے الیکشن ہوئے ہیں، ان میں سے 2 سیٹیں جو ہیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں، یعنی 2/3 سیٹیں جو ہیں نا پچھلے 4 مہینے میں جیتی ہیں. کراچی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آپ اس وقت اوپینین پول سروے آپ بتائیں کہ کون سی اچھی بین الاقوامی فرم ہے، اس سے ہم سروے کرا کے بتا دیتے ہیں. جماعت اسلامی نے بڑی اچھی کیمپین چلائی، ان کو ووٹ پڑا ہے اور میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس ووٹ کے اوپر. ہمارے مخالف ہیں لیکن جس نے ٹھیک کام کیا ہے، جس کو ووٹ پڑا ہے، اس کی ہم تعریف بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن بھائی جان جو ڈی سی اور ڈی آر او کے اوپر ڈنڈا چلا کے ٹھپے لگا کے الیکشن چوری کرے گا، اس چور کو ہم چور ہی بولیں گے. بالکل. اچھا، آپ نے اچھا یاد دلا دیا کہ وہ اسی الیکشن کمیشن نے اسد عمر کے اوپر وارنٹ آف اریسٹ ایشو کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو ٹھپے لگا رہا ہے، جو الیکشن چرا رہا ہے، جو سارا میڈیا پاکستان کا دکھا رہا ہے، ان سے سوال کوئی نہیں ہے. اسد عمر وہ کہتے ہیں جی ان کو کیوں گرفتار کر دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے. خدا کا خوف کرے. دیکھیں ہمارا ریفرنس جو ہے وہ پہلے ہم فائل کیا ہوا ہے 1 سے زیادہ الیکشن کمیشن کے ممبر کے اوپر، اور ہماری امید یہ ہوگی اور ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی، التجا ہوگی عدلیہ سے کہ وہ ریفرنسز جو ہیں اب اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. 2023 الیکشن کا سال ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں پہ صوبائی الیکشن بھی ہونے اسی سال میں، قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ہونے اس سال میں، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو، ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جس کے اوپر پاکستان کے عوام کا اعتماد ہو. جی. دیکھیں مجھے ایک چیز سچی بات ہے، مجھے پورا آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یقین رکھتی ہے جمہوریت کے اندر اور ہماری نظر کے اندر پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے جڑا ہوا ہے، تو یہ تو بالکل درست بات ہے. اور اس کے لیے تحریک انصاف کو جب ایک غیر جمہوری عمل ہوتا ہوا نظر آیا، ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے پاکستان کے اندر مینڈیٹ چھینتا ہوا نظر آیا، اس مینڈیٹ کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیوں ہوا اور وہ کیسے ہوا. سو ایک آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا، ابھی میں آپ کی باقی بات کا بھی جواب دیتا ہوں. فاروق ستار نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں فاروق ستار نے کہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ معاہدہ جو ہمارا ہوا تھا اس معاہدے کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہے. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں اور میں ضامنوں سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں. تو میرا فاروق ستار صاحب سے سوال ہے کہ فاروق بھائی جب آپ نے اتنی بات آ کے کہہ ہی دی ہے میڈیا کے سامنے، تو یار یہ بھی بتا دیں قوم کو کہ ضامن کون تھے. ہم بھی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم سے معاہدے کے جو آپ نے ضمانت دی تھی اس کے اوپر عمل درآمد آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں. دیکھیں ہماری جدوجہد جاری رہے گی. جو بھی آئین اور قانون کے اندر راستہ دیا ہوا ہے وہ ہر راستہ ہم نے استعمال کیا ہے اور کرتے رہیں گے. ہم نے الیکشنوں کے اندر بھی جا کر یہ ثابت کیا
75% سے زیادہ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تحریک انصاف جیتتی رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے عمران خان صاحب نے, 2 لانگ مارچز کی, ہم نے ریلیز نکالی, ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس پنجاب اسمبلی میں لے کر دکھایا. ابھی دیکھیں اگلی باری شاید قومی اسمبلی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آنے والی ہے. تو ہم جو بھی جمہوریت کے اندر ہمارے راستہ موجود ہے, ہم ہر راستہ استعمال کرتے رہیں گے کہ پاکستان ایک حقیقی طور پہ ایک جمہوری ملک بنے. نہیں, ہم بالکل اس کے لیے امیدوار نہیں ہیں کسی سیٹ کے لیے اس کراچی کے الیکشن میں. دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر جو عمومی طور پہ تجزیہ ہے, جو کراچی کی گلی کوچے کے اندر بات ہو رہی ہے, وہ تو یہی ہو رہی ہے. کیونکہ اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں پی ایس پی کیسے لانچ کی گئی تھی, کون کراچی میں کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ کس نے لانچ کی تھی پی ایس پی, کیا خود ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی؟ پھر وہ کیا کیا نہیں کہہ چکے اسی ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں, جس کا آج وہ حصہ بن گئے ہیں. تو کراچی والوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ہو رہا ہے, کراچی والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کروایا جا رہا ہے. اور اگر کروایا جا رہا ہے تو پھر ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ عمران خان کا جو خوف ہے اور عمران خان کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے اس کو کس طریقے سے روکا جا سکے. سوری جی, مجھے یہ 1 سیکنڈ یہ پرچی آ گئی تھی, آپ کو ریپیٹ کر دیں گے سوال. جی جی, یہ یہاں تک بات آنی نہیں چاہیے تھی, تو نوٹیفیکیشن آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ایشو ہو جانا چاہیے تھا. وہ 2 مہینے کے بعد لیٹ ایشو کیا انہوں نے. دیکھیں جہاں تک تنظیم کی بات ہے کہ کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے, بالکل ہے, اور اس کا تجزیہ بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی اور میری کل بھی اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے, تو وہ تو ہم تجزیہ ضرور کریں گے. کہ ہمیشہ جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ جس وقت ہم نے 20 میں سے 15 الیکشن پنجاب کے جیتے جولائی میں, اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومت بنی, تو اگلے دن عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اسد ذرا مجھے تجزیہ کر کے بتاؤ کہ اس الیکشن میں ہم نے ٹھیک کیا کیا اور بہتر کیا کر سکتے تھے. وہ تو ہم مستقل یہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں, تو وہ تجزیہ جاری رہے گا. لیکن یہ جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نتائج جو ہے یہ تنظیمی کمزوری کے کم ہے, یہ انتظامی دھاندلی کے زیادہ نتائج ہیں. اور 2 لوگوں کا اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں نے کافی لوگوں کی پہلے بات کی. علی زیدی کا تو میں نے رات کو ٹویٹ بھی کیا تھا, کل رات کو بھی انہوں نے حملہ کروایا علی زیدی کے اوپر, اور دلیر آدمی وہ کھڑا رہے گا, مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور یہ مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ عطا اللہ جو ہمارا ایم این اے ہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ گئی ہے. تو مطلب اس وقت آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ سارے دہشت گرد جو ہے نا, وہ صرف اس وقت تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی اے ہی بچے ہیں. تھینک یو جی.